नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या हबीबल्लाह। दोस्तान मोहतरम, आज के इस सिलसिला नंबर 96 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात जो हैं वो हम शुरू कर चुके हैं। पिछले सिलसिले में भी हमने यही अर्ज़ किया था। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पर ही बात होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये नेकी का जो सिलसिला है हमारा दुनिया भर में फैल जाए, ताकि हम इसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करके अपनी नेकियों में इजाफ़ा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक के बारे में हम पिछले सिलसिले में अर्ज़ कर रहे थे, लुआब दहन के बारे में अर्ज़ कर रहे थे कि ये कमालात अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए हैं। ये कमालात किसी और को नहीं। जितने भी अंबिया और रसूल नबी आए हैं, पैगम्बर आए हैं, अल्लाह ने सबको मौज़े अता किए हैं। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, हर किसी को अल्लाह ने मौज़े दिए हैं, लेकिन वो आदाद में शुमार होते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम सरापा मौजज़ा बनकर आए। तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में काब बिन अशरफ यहूद के उलमा में से थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान रफ़ी में हर्जा सराई किया करता था। उसको बाज़ सहाबा किराम ने कत्ल कर दिया। दोस्तान मोहतरम, ये बड़ी अजीब बात है कि आज भी कुछ लोग कलमा पढ़ने के बावजूद हर्जा सराई करने से बाज नहीं आते। उन जानसारों में हज़रत हारिस बिन औस भी थे। उनको तलवार लगी और सर और टांग ज़ख्मी हो गए। सहाबा किराम ने उठाकर दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ज़ख्म पर लुआब दहन लगाया तो सारी तकलीफ जाती रही। देखिए, इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताब व तवां तुम्हारे लिए। खैबर में साहबा के मुकाम पर शाह कौनैन हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके गोद मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे थे। हैदर करार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि नमाज़ असर जा रही है, आँखों से आंसू जारी हैं। अब इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा। गुफ्तगू अभी शुरू हुई है, तो इस गुफ्तगू शुरू होते ही एक बड़ी काबिल गौर बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम वो हस्ती बाला वकार हैं जिनको मेरे आका ने अपना भाई कहा, और चाचा भाई भी हैं, दामाद भी हैं, अहले बैत अतहार से हैं, और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल जिनसे चलती है वो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम है। ये अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम वो हस्ती बाला वकार हैं जिनका नाम इनामी इसमें ग्रामी आज लोग लेकर ब्लैक मेलिंग करते हैं, धोखा दही करते हैं। क्या ये कि हम अली के मानने वाले हैं, अली से प्यार करने वाले हैं, अली के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं। अरे अली, जिसके साथ मोहब्बत हो उसका ज़िक्र भी ज़्यादा होता है और उस जैसा अमल करने से, यानी उसकी सुन्नत को अदा करने से उसकी मोहब्बत ज़ाहिर होती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं हम उनको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये उमामा शरीफ है, ये दाढ़ी मुबारक है, ऐसे ही जितने भी आपकी सुन्नतें हैं हम उसको अदा करते हैं। जब उसको अदा करते हैं तो गैर मुस्लिम को समझ आ जाती है कि ये मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि इसका पैराहन ऐसा है, इसकी अदाएँ ऐसी हैं, इसने काम ऐसे किए हैं जो उसके नबी की सुन्नतें हैं, तो पता चलता है कि ये नबी का गुलाम है। अब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम के साथ मोहब्बत का दावा करने वालों के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। बड़े दावे करते हैं, बड़े दावे होते हैं कि हम अली करते हैं, हमारा जनाब वाला ज़िक्र में नाम है, ये वो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया
النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، میرے علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن علی کے نام پر بلیک میلی کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہم علی علی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یار علی وہ ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جہاں لوگوں کا حج ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ نے شہادت کا رتبہ پایا، شہادت مسجد میں ہوئی۔ اب جو علی علی کرنے والے ہیں، نہ تو خانہ کعبہ جانے کی ان کو توفیق اللہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ مسجد کے قریب جانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ جی ہم علی علی کرتے ہیں، ہماری نماز ہو چکی ہے، استغفر اللہ۔ بھئی جو امام ہے جن کی وجہ سے تمہیں لنگر ملتا ہے، جن کی وجہ سے تم ٹکڑے کھاتے ہو، ان کے کاموں کو ٹکرا رہا ہے، اور وہ جو خانہ کعبہ میں جہاں حج ہو وہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں شہید ہوتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں آئی جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو، کوئی بھی دنیا میں ایسی ہستی نہیں آئی۔ تو علی وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، شہادت مسجد میں ہے، اور یہی علی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں رکھ کر سرکار آرام فرما رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی علی عصر نماز کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ نماز عصر جا رہی ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ علی ہیں جو رونا شروع کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ علی علی کرنے والوں ذرا اس بات پر غور کرو، علی کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ اب اٹھا بھی نہیں رہے، سرکار کو اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر نماز کی بھی ہے، فکر آرام کی بھی ہے، سرکار کا آرام خراب نہ ہو۔ اب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم رو رہے ہیں تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استفسار پر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا، تو آقا نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، یا اللہ یہ پیارے علی تیری اور تیرے پیارے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا سورج واپس کر دے۔ حضرت اسما صحابیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا یا ہو جانے والا تھا، قریب تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، پھر واپس پلٹا، غروب ہوا سورج، پھر واپس پلٹا، واپس آیا، اپنے وقت پر آیا، کس وقت پر؟ جس وقت پر نماز عصر ہوتی ہے، اور پہاڑوں پر دھوپ چمکی۔ اس حدیث پاک کو بڑے بڑے جلیل القدر علماء محدثین نے ثابت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج واپس پلٹ میرے علی کی نماز باقی ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ علی ہیں جو نماز عصر کے لیے آنسو بہا رہے۔ تو آج نماز کا نام لیا جائے تو پہلے نمبر پر تو پڑھنے کا نام نہیں لیتے، دوسرے نمبر پر اگر کوئی ذرا زور دے کے نماز پڑھو یا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں تو اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جناب والا ایسا عمل ایسا کام کیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ نام نہ لے نماز کا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عتبہ بن ابو لہب نے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، اور بے ادبی کی بات کہی تو خدا قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک پر یہ دعا جاری کر دی۔ جلال میں آئے اور کہا یا اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے، اور یہ بات ابو لہب نے بھی سن لی۔ اب اس کے دل کو چین نہیں آتا تھا،
کیونکہ کافروں کا انکار صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھا۔ جانتے تھے کہ نبی سچا ہے اور سچ لے کر آیا ہے، سچی باتیں کرنے والا ہے۔ ان کے دل جو تھے وہ مانتے نہ تھے۔ یہ بات ساری اپنی چدراہٹ، اپنے جو وہاں پر ان لوگوں کا مکے کے اندر جو روب تھا، دبدبا تھا، اس کو بچانے کے لیے کلمہ نہ پڑھتے تھے۔ ان کے دل مانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ وجہ ابو لہب کا دل گواہی دیتا تھا کہ ان کی زبان پاک سے جو بات نکلے وہ ہو کر رہتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کو باہر مجبوری سے اسی عتیبہ کو تجارتی قافلے کا میر کارواں بنا کر بھیجنا پڑا، تو ابو لہب قافلے کے شرکاء کو بار بار تاکید کرتا کہ عتیبہ کا خیال رکھنا، کہیں اس کو کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ یہ ابو لہب کا بیٹا تھا جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ قافلہ روانہ ہوا اور ایک جگہ قافلہ نے پڑاؤ کیا، وہاں قریب کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ اس نے دیکھا تو پیغام بھیجا، اے عرب کے لوگوں، یہاں درندے بھی ہیں، لہذا ہوشیار ہو کر سونا۔ اس پر قافلے والوں کو ابو لہب کا پیغام بھی یاد آیا۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ عتیبہ کو بوریاں چھٹیاں چھوڑ کر پشتہ بنا کر اس کے اوپر سلا دیا جائے، اور خود گروہ در گروہ سو گئے۔ اور وہ وقت آن پہنچا جس کی دعا جلال سرزد ہوئی تھی۔ جنگل سے شیر آیا، اس نے ایک کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا۔ وہ سونگ رہا ہے، شیر آ کر سونگ رہا ہے، کسی گستاخ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب شیر کو اپنا شکار یعنی وہ گستاخ رسول نہ ملا تو اس نے چھلانگ لگائی اور پشتے کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے عتیبہ کے منہ پر ناک رکھ کر سونگا تو اسے بے ادبی کی بو آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیر کو بے ادبی کی بو آئی، یہ تلاش کیا اس نے۔ شیر دھاڑا اور عتیبہ کو چیر کر ختم کر کے بھاگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل چکے تھے۔ سیدنا انس صحابی راوی ہیں کہ میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے اور میری والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا گھر میں کوئی چیز ہے؟ حضرت ام سلیم نے فرمایا، ہمارے گھر میں جو کی کچھ روٹیاں ہیں۔ وہ روٹیاں نکالیں اور پھر ایک دوپٹہ نکال کر اس کے کنارے وہ روٹیاں باندھ دیں، پھر وہ روٹیوں والی طرف میری بغل میں دے کر باقی حصہ دوپٹے کا میری گردن کے گرد لپیٹ دیا اور مجھے فرمایا، یہ لے جاؤ مسجد شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دو۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا تو رحمت کائنات نے فرمایا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا؟ عرض کی جی حضور۔ فرمایا، کچھ کھانا دے کر بھیجا ہے؟ عرض کیا جی حضور۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا، اٹھو اور ابو طلحہ کے گھر چلیں۔ یہ سن کر میں نے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ سے ماجرا بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو طلحہ فوراً میری والدہ ام سلیم کے پاس گئے اور بیان کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سمیت تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس سوائے ان 2 روٹیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میری والدہ ماجدہ نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول جانے ہمیں کیا فکر ہے، اگر وہ صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں تو انتظام بھی کر لیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، کیا
آپ کے صحابی جو ہے صحابیہ جو ہے، صحابہ تو تھے ہی، لیکن صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا اگر صحابہ ساتھ آ رہے ہیں، 2 روٹیوں کے لیے فکر مند ہو رہا ہے، جو صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں وہ انتظام بھی خود ہی کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ صحابیہ عقیدہ رکھتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام جو چاہیں جب چاہیں اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو لے کر آ رہے ہیں وہ خود ہی اس کا انتظام کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ خوش ہو گئے اور آگے آ کر استقبال کیا، اور جب باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ میری والدہ ماجدہ نے وہی جو کی روٹیاں حاضر کر دیں۔ شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان روٹیوں کو بھور دیا جائے، لہذا ان کو بھور کر اوپر سے گھی والا ڈبہ نچوڑ دیا اور وہ مالیدہ بن گیا۔ تو اس پر حبیب خادم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ پڑھا، سرکار نے اس کے اوپر کلام پڑھا۔ بعد ازاں فرمایا اے ابو طلحہ 10 آدمیوں کو کہو آئیں اور کھائیں۔ وہ سیر ہو کر کھا کے نکل گئے تو پھر اور 10 بلائے، اسی طرح 10 کر کے میرے آقا علیہ السلام بلاتے رہے، اور وہ کھانے والے حضرات تعداد میں 70 سے 80 تھے جنہوں نے کھانا کھایا۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا اور تبرک چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کھانے والے حضرات کھا رہے تھے تو میں جھک کر دیکھتا تھا کہ یہ کھانا کم تو نہیں ہوا، لیکن وہ کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا، جتنا تھا اتنا ہی رہا، اور 80 افراد کھانا کھا چکے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب کن نبی المختار سید الابرار زین المرسلین الاخیار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، کفار مکہ نے، ابو جہل وغیرہ نے انعام کا اعلان کر دیا۔ خود حضرت سراقہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کے قاصد ہمارے پاس آئے اور کہا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو قتل کر کے یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا بما سامان۔ میں اپنی قوم بنو مدلج میں بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا اے سراقہ میں نے ساحل پر چند اشخاص کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرے خیال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، مگر میں نے کہہ دیا وہ نہیں ہیں بلکہ تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔ پھر سراقہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے گیا اور میں نے گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ آگے سیدنا ابوبکر صدیق کی زبانی سنی شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما کر اٹھے اور پوچھا کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا وقت ہو چکا ہے، یعنی ہم سورج ڈھلنے کے بعد چل پڑے اور دیکھا کہ پیچھے سراقہ آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے۔ یہ سن کر فرمایا ابوبکر غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ پر دعائے جلال فرمائی، یعنی دعا فرمانا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا سخت زمین میں چلا گیا، پیٹ تک وہ دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے کہا میں جان گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، اب آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پیچھے آنے والوں کو واپس لٹاؤں گا۔ یہ سن کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا زمین سے نکل آیا اور پھر وہ واپس ہو گیا۔ جو اس کو آنے والا ملتا سراقہ کہتا میں اس طرف سے آیا ہوں، ادھر نہیں گئے، یعنی اب وہ لوگوں کو خود ہی روک رہے ہیں۔
دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اتنی برا اور برا ہے کہ اگر ہم باتیں کرتے جائیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ دریا سیاہی بنا دی جائیں، درخت جو ہیں ان کو کلمے بنایا جائے تو میرے آقا کی تعریف و توصیف لکھنا شروع کریں تو یہ دریا کا پانی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلہ نمبر 97 میں انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں میں اور آپ مل کر کریں گے۔ جتنا بھی ہم نے بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔